बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 18 मार्च 2023 पाकिस्तान की सियासी तारीख का अहम तरीन और बड़ा दिन। और आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान तोशा खाना केस में इस्लामाबाद की अदालत में पेश होने जा रहे हैं, जुडिशल कम्प्लेक्स में। और इमरान खान के खिलाफ आखिरी मशीन पिंडी की जानिब से लॉन्च कर दी गई। इमरान खान की गाड़ी को उड़ाने की धमकी भी दी गई। आज इस्लामाबाद में आखिर क्या होने जा रहा है और कौन सी 3 मशीनें हैं जो इमरान खान के खिलाफ हरकत में लाई गई। तफसीलात कुछ यूं हैं कि आज तकरीबन 6:30 बजे सुबह इमरान खान जमान पार्क से इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो रहे हैं, जहां पर जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद G11 के अंदर उनकी पेशी है तोशा खाना केस में। और ये वही बात है जो कि एक हफ्ता बल्कि इससे कई ज़्यादा वक्त से इमरान खान बार बार कर रहे हैं। हुकूमत को कह रहे हैं कि फेड कचहरी में ख़तरा है, वहाँ की बजाय ये केस कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। और बिल आखिर हुकूमत ने अपना थूका हुआ चाटा और आज ये खबर आई कि तोशा खाना केस की समाअत फेड कचहरी से जुडिशल कम्प्लेक्स मुंतकिल कर दी गई। और जुडिशल कम्प्लेक्स G11 इमरान खान को कहा गया कि वो पेश हों और चीफ कमिश्नर ने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कचहरी से कमरे अदालत जुडिशल कमीशन शिफ्ट कर दिया, जहां आज तोशा खाना केस की समाअत होने जा रही है। और जनाब, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर शिबली फराज की जानिब से जो है वो इस बात का मुतालबा जो है वो किया जा चुका है। और फिर इमरान खान की मुमकिना पेशी के बायस, जो कि अब मुमकिना नहीं ऐलान कर दिया गया, इस्लामाबाद कचहरी में भी इससे पहले कहा गया था कि वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट रहेगी, लेकिन अब ये तमाम तर सिक्योरिटी जो है वो वहाँ भी इंतजामात मुकम्मल थे। लेकिन अब जनाब अली ये जो सिक्योरिटी है ये जो है वो G11 जुडिशल कम्प्लेक्स और इसके इर्द गिर्द के इलाके में है और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी तैनात कर दिए गए हैं। और इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त दफ़ा 144 वफाकी हुकूमत की जानिब से नाफिज कर दी गई। रावलपिंडी की हुकूमत की जानिब से भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। यानी दोनों शहरों के अंदर इस बात की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो जनाब ना पहुँच सकें। दूसरी जानिब जमान पार्क से इमरान खान की रवानगी के हवाले से ये इतलात हैं कि बड़ी तादाद में कारकुनों का काफिला मोटर वे के जरिए इमरान खान के साथ जो है वो वहाँ से रवाना होगा। उसके बाद फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद से भी कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और फिर इमरान खान जो है वो उनकी पेशी होगी तोशा खाना केस के अंदर। अब इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की जानिब से एक अहम तरीन इंटरव्यू दिया गया, जिसमें इमरान खान ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 11 बरसों में 5 बार मीनार पाकिस्तान को भरा और बाकी जितनी भी सियासी जमातें हैं वो एक बार भी मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकी। और 20 मार्च सोमवार के रोज़ एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रही है। मीनार पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरने जा रही हैं। जो इत्तलात हमने आपके लिए हासिल की इस्लामाबाद की पेशी के हवाले से कि कौन से 6 अहम तरीन रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के साथ पेश होने वाले हैं, जिनमें 3 वकला की टीम भी शामिल है। और नाम पहले आपके सामने रखते हैं, फिर मामलात को आगे बढ़ाते हैं। उन नामों के अंदर जनाब शामिल हैं असद उमर, शिबली फराज, वसीम शहजाद, महमूद खान, परवेज खटक और आमिर कियानी। यानी ये वो 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो इमरान खान के साथ आज जुडिशल कम्प्लेक्स आएंगे। और जो 3 वकला की टीम है उनमें ख्वाजा हारिस, बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल शामिल हैं, जबकि इसी मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन के जो 4 वकला हैं वो भी उनकी जानिब से केस लड़ेंगे इमरान खान के खिलाफ। मामलात को आगे बढ़ाने से पहले, आपको यह बताने से पहले कि कौन सी मशीन इमरान खान के खिलाफ पिंडी की जानिब से आखिरी मशीन के तौर पर लॉन्च की गई, कौन सी 2 मशीनें पहले लॉन्च की गई, कैसे नाकामी हुई, उससे पहले 2 लतीफ़े आपके सामने रखना चाहूँगा। यकीनन ये बड़े लतीफ़े हैं। पहला लतीफ़ा जनाब आमिर मीर जो पंजाब के वज़ीर इत्तलात हैं उनकी जानिब से बयान सामने आया कि इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई प्लान नहीं था। यानी वो क्या कहते हैं ना कि जो है वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नहीं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा तो नहीं कह सकते, कोई और मुहावरा शायद इसके लिए इस्तेमाल होता है। आमिर मीर साहब, आप मुझे कम से कम ये बता दें कि जनाब इतने अरसे से
اتنے عرصے سے ہفتہ 10 دن ہو گیا آپ وہاں پر زمان پارک، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر پولیس، رینجرز، اس کے بعد آپریشن، روزانہ اس قسم کی خبریں آتی ہیں کہ آج عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں جایا جا رہا ہے، اور پھر 14 اور 15 مارچ کی درمیانی رات جو کچھ وہاں پر ہوا، اس کے بعد کیا آپ پاکستانی قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کا کوئی پلان نہیں تھا؟ تو جناب وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں رینجرز، پنجاب پولیس، اسلام آباد پولیس آپ نے کس لیے بھیجی؟ اسلام آباد پولیس کے آئی جی لاہور کی انتظامیہ کیا بات کر رہی تھی؟ یقینی طور پر اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اگر آپ کا گرفتاری کا کوئی پلان نہیں تھا تو وہ جو بات ہم کرتے رہے اپنے پلیٹ فارم پر، مقصد آپ کا یہ تھا کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ خراب کر دی جائے۔ ہاں، یاد آ گیا، محاورہ ہونا چاہیے، انگور کھٹے ہیں، تو عامر میر صاحب کیونکہ آپ گرفتار نہیں کر پائے تو انگور کھٹے ہیں، اور ہم تو اس پلیٹ فارم پر بتا چکے تھے کہ آپ کو گرفتار کرنے کا ارادہ نہیں، اور نہ ہی عمران خان گرفتاری سے ڈرتے ہیں، بلکہ آپ کا ارادہ تھا امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کا اور اس کی آڑ لے کر الیکشن کو ملتوی کرنے کا، لیکن آپ کو اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرا لطیفہ جناب خواجہ آصف صاحب کی جانب سے سامنے آیا، موصوف یہ فرماتے ہیں، بلکہ جنگ گروپ نے ان کی خبر کو اس طرح سے رپورٹ کیا کہ خواجہ آصف نے عمران خان کی طرف سے بات چیت کی پیشکش مسترد کر دی۔ اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، یار کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، آپ مذاکرات کی پیشکش مسترد کریں گے؟ بڑے عرصے سے بار بار ہینڈلرز کی جانب سے، مافیا کی جانب سے عمران خان کو پیشکش ہو رہی ہے، آئیں بیٹھیں، آئیں، کبھی آپ آل پارٹیز کانفرنس میں بلاتے ہیں، کبھی دیگر چیزوں کے اوپر بلاتے ہیں، عمران خان کہہ دیتے ہیں صاف صاف کہ جناب کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوگی، پہلے الیکشن کے اوپر بات کریں، اس کے بعد تمام معاملات پہ بات ہوگی۔ اب جب عمران خان نے ایک بڑے عظیم قومی لیڈر کے طور پر یہ کہا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں انتخابات کے لیے، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان کی یہ پیشکش مسترد کر دی، تو یقیناً ایک بہت بڑا لطیفہ ہے۔ آپ کو ضرورت ہے عمران خان کی، عمران خان کو آپ کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے ہاتھوں کے جو طوطے ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں، اور جنگ گروپ جس طرح سے ان ساری خبروں کو جو وہ پریزنٹ کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے، یقینی طور پر ماضی میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ یہ بعد میں بھاگ جایا کرتا ہے، اور ابھی بھی آپ کو عمران خان کے آگے ڈال کر ایک دن یہ بھاگ جائے گا۔ تو خواجہ اشرف صاحب، آپ اپنے دوست خاص طور پہ حامد میر صاحب اور اس کے بعد دیگر جو آپ کے دوست ہیں ان کے ٹی وی پروگراموں کے اندر بیٹھ کر اپنے دل کے جو پھپھولے پھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے کوئی ٹھٹھا اڑے گا، تو ٹھٹھا نہیں اڑ رہا، بلکہ آپ کا اپنا جو مذاق ہے وہ اس معاملے کے اوپر بڑھ رہا ہے۔ اب جناب بات کرتے ہیں ان 3 مشینوں کی۔ تو جناب سب سے پہلی مشین جو عمران خان کے خلاف ہینڈلرز اور مافیا کی جانب سے لانچ کی گئی، وہ مشین تھی جناب، میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ فرزند راولپنڈی شیخ رشید کو گرم کرنے والی مشین۔ آپ حیران ہوں گے، آگے چل کر میں اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں۔ دوسری مشین جو عمران خان کے خلاف لانچ کی گئی وہ تھی جناب پاکستانی عوام کے موبائلوں کو گرم کرنے والی مشین۔ اب آپ اس کے اوپر بھی حیران ہوں گے کہ یہ مشین کون سی تھی۔ اور تیسری مشین ہے جناب زمین کو گرم کرنے والی مشین۔ یہ تینوں مشینیں باری باری لانچ کی گئیں، آخری مشین عمران خان کے خلاف جو ہے وہ لانچ کر دی گئی، اور اس آخری مشین لانچ کرنے سے پہلے دوسری جو مشین تھی اس نے عمران خان کو دھمکی بھی دی عمران خان کی گاڑی اڑانے کی۔ پہلے اس مشین کی بات کر لیتے ہیں، بلکہ پہلے شروع کرتے ہیں شیخ رشید کو گرم کرنے والی مشین۔ تو جناب بلاول بھٹو زرداری، جن کا اکثر بلو رانی کے نام سے ذکر کرتے رہتے ہیں شیخ رشید، اور جن کے نام پر شیخ رشید اکثر گرم ہو جاتے ہیں، ان کو پہلے لانچ کیا گیا عمران خان کے خلاف بین الاقوامی سطح پر، ان کا ایک امیج بنانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ عالمی دنیا میں عمران خان کا ایک بڑا ہی شاندار امیج ہے۔ اس امیج کے مقابلے میں بلاول بھٹو کا امیج بنانے کے لیے انہیں لانچ کیا گیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہی پورا ایک ماحول بنایا جا رہا تھا جس طریقے سے بلاول بھٹو کو پریزنٹ کیا جا رہا تھا، اور عمران خان کے دورے حکومت کے دوران بھی 2-3 دورے امریکہ کے کروائے گئے جناب بلاول بھٹو کو، لیکن مکمل طور پر ناکامی رہی، اور ہینڈلرز اور مافیا بلاول بھٹو کو عمران خان کے خلاف لانچ نہیں کر سکا، اور ان کی لانچنگ ٹھس ثابت ہوئی۔ اس کے بعد جناب جب سے یہ پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت آئی، ہینڈلرز اور مافیا نے اس امپورٹڈ حکومت کے دوران مریم نواز کو لانچ کرنے کی کوشش کی۔ اب مریم نواز اور لوگوں کے موبائل گرم کرنے والی مشین سے کیا مراد ہے؟ آپ اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ ویڈیو رانی ان کو کہا جاتا ہے، موبائلوں کے ٹوٹوں کا یہ کاروبار کرتی ہیں، جو ہے وہ
موبائل کے اندر ٹوٹے بناتی ہیں، پھر ٹوٹے بھیجتی ہیں. آپ تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں، خود یہ کہہ چکی ہیں، مان چکی ہیں کہ ان کے پاس جو ہیں وہ ججز کی ویڈیوز موجود ہیں، اور ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے خاندان ہمیشہ سے یہ پاکستان کے سیاستدانوں کو، بیوروکریسی کو، ججوں کو، جرنیلوں کو جو ہے وہ بلیک میل کرتا رہا. تو دوسری لانچنگ ان کی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن مکمل طور پر جو لانچنگ ہے یہ ان کی بھی ناکام ثابت ہوئی. اور جب ان کی ناکام ہو گئی تو اس کے بعد پھر یہ غصے میں آ گئیں، اور آج اپنے پسندیدہ یوٹیوبر اینکر کے ٹی وی شو کے اندر انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے بالواسطہ ایک دھمکی بھی دی. جب یہ کہا گیا کہ جناب عمران خان کو خطرہ ہے تو موصوفہ بولیں کہ جناب جلسے کرنے میں ان کو خطرہ نہیں ہے اور پیش ہونے میں انہیں خطرہ ہے. پھر جب ان سے یہ کہا گیا کہ جناب جلسوں میں تو وہ پھر وہاں پر بلٹ پروف گاڑیوں میں جاتے ہیں، تو آگے سے موصوفہ نے فرمایا کہ بلٹ پروف گاڑی بھی اڑائی جا سکتی ہے. اس دھمکی کا نوٹس لیا جانا چاہیے ملکی اداروں کو اور بین الاقوامی اداروں کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو، کہ بالواسطہ دھمکی مریم نواز کی جانب سے آج اسلام آباد کی پیشی کے موقع پر عمران خان کو دی گئی کہ اگر عمران خان نے اسلام آباد میں آج پیش ہوتے ہیں اسلام آباد کی عدالت میں تو ان کی جو بلٹ پروف گاڑی ہے وہ بھی اڑائی جا سکتی ہے. اور اب بات کرتے ہیں جناب تیسری مشین کا، جس کو پاکستان میں زمین گرم کرنے والی مشین کہا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ چند عرصہ پہلے پاکستان تحریک انصاف نے جب اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیا، پورے ملک کے اندر آزادی مارچ کیے، تو اس وقت ملا فضل کی جانب سے ایک اعلان سامنے آیا کہ آپ اسلام آباد آئیں. ان کو جو ہے وہ برگر کہا گیا، ممی ڈیڈی کہا گیا، اور پھر ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ اپنے ان ممی ڈیڈی برگروں کو اسلام آباد لے کر آئیں، ہم ان کے لیے زمین گرم کر دیں گے. تو یہ ہے جناب ملا فضل صاحب زمین گرم کرنے والی مشین. اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پنڈی کی تیسری اور آخری مشین کے طور پر ملا فضل کو عمران خان کے مقابلے میں لانچ کر دیا گیا ہے. ایک دو دن پہلے تک مولانا فضل الرحمان لمبے عرصے سے آپ کو بالکل بھی ایکٹیو نظر نہیں آ رہے تھے، مکمل طور پر وہ غائب تھے، لیکن کل اچانک وہ ایکٹیو ہوئے اور روزانہ کی بنیاد پر اب وہ عمران خان کے خلاف ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں. اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو زمین گرم کرنے والی مشین ہے عمران خان کی اسلام آباد پیشی کے موقع پر یا اس کے بعد آگے جا کر کسی وقت جو ہے وہ یہ جو ملا فضل ہیں ان کو اور ان کے کارکنان کو اسلام آباد میں، لاہور میں، دیگر جگہوں پر ایکٹیو کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے مقابلے میں لایا جائے اور امن و امان کی کوئی ایسی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس کے نتیجے میں ملک کے اندر جو پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں ان کو ملتوی کیا جا سکے. کیونکہ اب ہینڈلرز کے پاس، مافیا کے پاس کسی قسم کا کوئی آپشن موجود نہیں رہا. یہ دونوں مشینیں، بلاول بھٹو اور مریم نواز کی مشینیں ٹھوس ہونے کے بعد کہ آخری مشین کے طور پہ ملا فضل کو بھی استعمال کر لیا جائے. لیکن آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ مشین عمران خان کے خلاف ماضی میں بھی کئی دفعہ ٹھوس ہو چکی اور آگے چل کر بھی یقینی طور پر یہ جو مشین ہے یہ عمران خان کے خلاف ٹھوس ہوگی. تو پھر ایسی صورتحال میں کیا مزید کوئی آپشن رہ جائیں گے ہینڈلرز اور مافیا کے پاس؟ تو جناب ہینڈلرز کے پاس اور مافیا کے پاس ہمیشہ سے آپشن جو ہیں وہ موجود رہا کرتے ہیں. ماضی میں بھی اس قسم کی مثالیں موجود ہیں. پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ کا جائزہ لیا جائے، میرے منہ میں خاک، کس طرح سے سابق وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راستے سے ہٹایا گیا، کس طرح سے جناب محترمہ بینظیر بھٹو کو جو ہے وہ راستے سے ہٹایا گیا، اور اسی طرح سے عمران خان کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کے لانگ مارچ کے دوران حملہ کیا گیا. تو اس قسم کے خطرات خدا نخواستہ آج اسلام آباد میں عمران خان کی پیشی کے موقع کے اوپر بھی موجود ہے. کیونکہ اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس قسم کے یہ جو واقعات ہیں ان کے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر یہ ایک رواج ہے کہ جناب ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی، اب دیکھ لیں جو کچھ ہوا. تو ان تمام تر چیزوں سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور جو پاکستان کی عوام ہے وہ اچھے طریقے سے آگاہ ہے. اور پاکستان کی عوام کا جو موڈ نظر آ رہا ہے انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان کی عوام جو اپنے لیڈر اس سے پہلے ماضی میں کھو چکی ہے، اس مرتبہ عمران خان کو، اپنے اس لیڈر کو کسی طرح سے بھی کھونے کے موڈ میں ہرگز نظر نہیں آتی. اور اگر پاکستان کے اندر کسی مشین کو استعمال کر کے کسی ہینڈلر کا اس قسم کا پاکستان کے اندر خدا نخواستہ کوئی ارادہ ہے کہ عمران خان سے بچنے کے لیے، عمران خان کو اقتدار میں لانے سے روکنے کے لیے، عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے خدا نخواستہ کسی طریقے سے ان کو منظر سے غائب کر دیا جائے، خدا نخواستہ ان کے اوپر کوئی ایک اور قاتلانہ حملہ کیا جائے، تو ان کو اس معاملے کے اوپر بار بار سوچنا چاہیے، ایک بار پھر سوچنا چاہیے کہ جناب ایسا نہ ہو کہ پھر پاکستان کی عوام کی جانب سے ایسا رد عمل آئے کہ پھر ہینڈلرز کی یا مافیا کی وہ کہا
دعا کرتے ہیں کہ داستان بھی نہ ہو داستانوں میں۔ خیر، اللہ تعالیٰ کیونکہ اس وقت پاکستانی عوام اور جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات عمران خان کے ساتھ ہے، ہم پوری یہ امید کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نیت صاف اور منزل آسان، عمران خان کی نیت پاکستانی عوام اور پاکستان کو بہتر کرنے کے حوالے سے صاف ہے۔ رب تعالیٰ کی جانب سے پہلے بھی بارہا کئی مواقعوں پر عمران خان کی پاکستانی عوام کی مدد کی گئی، اور ایک بار پھر ہمیں اس بات کی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دشمنوں کی تمام تر سازشیں ناکام ہوں گی۔ عمران خان کی یہ اسلام آباد کی پیشی بھی ان کے لیے پیشی کے ساتھ ساتھ ایک انتخابی جلسہ، انتخابی ریلی اور انتخابی کمپین بھی ثابت ہوگی۔ عمران خان انشاءاللہ تعالیٰ پرامن طریقے سے اس پیشی کو بھگتنے کے بعد جو ہے وہ نہ صرف بحفاظت جہاں پر پہنچیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بحفاظت جہاں سے واپس بھی جائیں گے، مینار پاکستان کے جلسے کی تیاری کریں گے، اور 20 مارچ کو پاکستان کا تاریخ ساز جلسہ ہوگا مینار پاکستان کے اندر، جس کے بعد ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں پھر عمران خان کا ہاتھ ہوگا پاکستان کے سیاسی مافیا اور ہینڈلرز کے گریبانوں پر، اور ہمیشہ کے لیے پاکستان میں جمہوریت اور پاکستانی عوام کا راج ہوگا انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔